अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का बड़ा इंतज़ार रहता है क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि प्रोग्राम कैसा जा रहा है। तो आज भी हम बात करेंगे, एक तो बहुत शानदार किस्म की हमें शिकस्त हुई है। शिकस्त किस फील्ड के अंदर हुई है, कहीं तो हम करोड़ों बांट देते हैं और कहीं पे हम जो हैं वो ऐसा हार के आते हैं कि दुनिया से मुंह छुपा रहे होते हैं। तो हार कौन सी, उस पर बात कर लेंगे। मुज़ाकरात की गूंज जो है वो कौमी असम्बली से अडयाला जेल तक जा चुकी हुई है, लेकिन नतीजा हमें कोई उसका निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस सारे मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा ये कि अचकज़ई साहब जो हैं, जिनको बड़ा गुडी चढ़ा दी जाती है और आखिर में उनको बेचारों को नीचे गिरा दिया जाता है। वजह क्या है कि इस उम्र में आके अपनी सियासत को मलिया मेट करने लगे हुए हैं। तो मैं ज़हीर के साथ इस को डिस्कस करूँगी, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, मैं क्रिकेट के बारे में ना बहुत पहले से देखना मैंने छोड़ दिया हुआ है और आपको पता ही है ये चीज़। तो क्रिकेट में हम जो है पहले भी हार के आए थे, याद है वो भी जो एक हुआ था T20 था ना, हर चीज हारे हुए हैं। वर्ल्ड कप से T20, छोटी टीम बड़ी टीम, छोटी ट्रॉफी बड़ी ट्रॉफी सब हारे। जो इंडिया जीत के गया था T20 था ना अभी। तो अभी बांग्लादेश के साथ भी देखिए, बांग्लादेश में हम इकोनॉमी से पीछे थे, हम बहुत से मामलात में उनसे पीछे थे और बड़ी हमने शोर डाला कि वहाँ पे एक मूवमेंट आई, तहरीक चल गई, तो हम उनसे हर चीज़ में पीछे थे। हम क्रिकेट में भी पीछे हो गए हैं। हम अफगानिस्तान से भी लगता है क्रिकेट में पीछे हो जाएंगे। तो एक तरफ तो हमें अरशद नदीम नज़र आता है, जिसको कोई स्पोर्ट नहीं होती है, बेचारा एक गाँव से उठता है और जाके रिकॉर्ड कायम करता है। ओलंपिक्स का 100 साला रिकॉर्ड वो तोड़ देता है वो बंदा। और पाकिस्तानी जाहिर है उसको बड़ी इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, पाकिस्तान आके जो मेहनत कर रहा था। ये क्रिकेट के साथ हमारी और उस खेल के साथ हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना। लोगों को पता भी नहीं होगा उस खेल का, जेवलिन जो वो खेल रहा है। यहाँ पे क्रिकेट है, हम सारे जज्बाती होते हैं, बैठे होते टीवी के सामने, लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे होते हैं। ये इतनी बुरी तरह लेट डाउन करते हैं अवाम को। फिर जब अवाम गुस्से का इजहार करते तो कहते नहीं जी तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ये एक चीज़ हमने सीख ली है। तो मोहसिन नकवी जो है ना, तो उनसे दाखिला संभाला जा रहा है। बलोचिस्तान में जो हुआ तो उन्होंने कहा जी एक SHO की मार है। अल्लाह के बाद SHO तो यहाँ पे एक धरना नहीं उठा सकता, आप दहशतगर्दों का मुकाबला करवाने चले हैं उनसे। और अब ये क्रिकेट का भी जो हाल हुआ, मोहसिन नकवी साहब क्या चाह रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब तो SHO के जरिए मेरा खिलवा लें तो बेहतर है, क्योंकि यकीन करें कि बांग्लादेश की टीम किसी ज़माने में ऐसी थी कि पाकिस्तान की टीम जब खेलने जाती थी तो लोग हंसते थे। ऐसे पता चलता था इनके प्लेयर्स के आगे वो SHO खेल रहे। लेकिन उन्होंने अगले पिछले सारे बदले भी ले लिए इनसे और हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि उनके अंदर पता नहीं मुल्क के अंदर क्या, आपको पता ही है सारे जो आर्मी चीफ की तकरीर और वज़ीर आज़म साहब की तकरीर। ओ भाई, यहाँ पे जो जिस तरह आपने बताया ना कि मुआशी तौर पे वो आगे थे, हर तौर पे आगे थे। हमारी एक चीज़ थी जो आपने कहा शानदार नहीं, शर्मनाक जो शिकस्त है। एक चीज़ आगे थी, वो थी क्रिकेट। उसके अंदर हम जनाब कहीं ना कहीं खुशियाँ भी ढूंढ लिया करते थे। मैं यकीन करें किसी ज़माने में नजम सेठी का इस वाले से खिलाफ था, यार क्रिकेट का इतना पता नहीं है, लेकिन उस बंदे के क्रेडिट के ऊपर PSL है, उस बंदे के क्रेडिट के ऊपर है। जब यहाँ पे कोई टीमें नहीं आ रही थी वो लेके आया था। ये तो इस बंदे इसने तो इसको तो समझ नहीं आ रही कि करना क्या है ना। दो वजारतें ली हुई हैं, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ से निकलना है, क्या करना है क्या नहीं करना। और आगे खुद उनको क्रिकेट का पता कोई नहीं है और कहते जी मैं आखिरी दम तक इसको सफाया करके रहूँगा। सफाया यही है कि पहले आप जान छोड़ दें, किसी प्रोफेशनल को लगाएं जिसको कुछ पता है सामने आए। और बिल्कुल यानी कि ना इसमें बॉलिंग बारीकियां में क्या हमारे कोच भी ऐसे ना, जो इंतजाम वगैरह वाले हैं, वो आपको मतलब जाहिर है सारे मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने की तरफ उसकी तबलीग हो रही होती है, लेकिन खेल में आपने बंदे को दूसरी तरह की चीज़ें करने, एक्सरसाइज करानी, टेक्निक समझानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है, हर खिलाड़ी की टेक्निक आ जाती है आपके सामने टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि ये बॉलर ऐसा है, ये बैट्समैन ऐसा है। अब मेरे जो हस्बैंड उनको बाबर आजम बड़ा पसंद है। अच्छा, मैं जब भी बैठते देख रही हूँ बाबर आजम सबसे पहले आउट हो जाता है, मैं इनको कहती हूँ ये आपको पसंद है, कहती है आज नहीं अच्छा खेला। लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आता कि पाकिस्तानी टीम में जो आपके ओपनर्स आते हैं वो खेलते नज़र नहीं आते, वो एंड वाले जो होते हैं वो जाके फिर कुछ छक्के चौके लगा लेंगे। पता क्या, वो एक टर्म यूज़ होती है अंधों में खाना राजा। तो बाबर आजम साहब जो है ना, पाकिस्तान के अंदर तो उसको कम्पीट ना करे ना। पाकिस्तान में अगर वो बाकी तो बिल्कुल नलायक की के आखिरी दर्जे में पहुंचे हुए, ठीक है। आपको याद है तला साहब क्या कहते थे? इस पे हमें गालियां पड़ जाती हैं लोगों से। आपको याद है तला साहब क्या कहते थे? कहते थे हम इन्हें पे करते हैं, इनके नखरे, मतलब आप खेल के जीते,
اب نظر آئے پھر ہم باریکیاں تلاش کر رہے ہوتے نہیں یہ کر لیتے پھر وہ بنتا. اب تو وہ چیز بنتی نہیں. آپ نے ذکر کیا نا ارشد ندیم کا, ریاست ہمیں کمپلین کیا ہوتی ہے کہ ریاست جناب صاحب یا ملک جو ہے نا یہ حکومت جو ہے کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی. آپ لوگوں کے ناز نخرے بھی اٹھائے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھاری معاوضے بھی دیے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو سب کچھ دیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں. جس بندے کے پاس ککھ نہیں تھا, اور مزے کی بات ہے یہ میں اسپورٹس کمپلیکس سے رات کو گزرا تھا, جس ارشد ندیم کے پاس کھیلنے کے لیے جیولن نہیں تھی اس کی آپ نے فوٹو بائی لگا کے اپنے آپ کو کیش کروا رہے ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن ہے کیا اس میں؟ کوئی کنٹریبیوشن لیکن آپ دیکھیں ریاست کی کنٹریبیوشن نہیں, لیکن اب اس کو ایز اے ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے زیادہ تر وہ اس سے تھے بڑا اس پہ ہم اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ کھپے تھے, اور یاد ہے ہم نے ورلڈ کپ بھی ذکر کیا تھا. آپ تو ریکارڈنگ کرنے پہنچ گئے تھے سیمی فائنل کی, اور پھر وہاں سے آپ کو بھاگنا پڑا تھا دوسرے ہاف میں. اسی دن کی بات ہے وہ جو مطلب دیکھیں ہر بندے کو اس کے کام کا معاوضہ ملتا ہے, وہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھیل کے ہارے, آپ آسٹریلیا بھی ہارتی ہے, انڈیا بھی ہارتی ہے, باقی ٹیمیں ہارتی ہیں, وہ کھیل کے ہارتی ہیں. پھر بندہ کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے یار یہ تو جتنا میچ ہار گئے ہیں وہ بیڈ لک ہوگی فلانا ہو گیا. ادھر تو جناب کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو مطلب ہے آپ دیکھیں نا وائٹ واش پہلی دفعہ بنگلہ دیش نے آگے ٹیسٹ میچ میں آپ کو دونوں میچ ٹھوک دیے, آپ کے ملک کے اندر آگے ٹھوک دیے, آپ اپنی وکٹوں پہ نہیں کھیل سکے, اپنی وکٹ پہ نہیں کھیل سکے. تو اس کے پیچھے دیکھیں جو سیاسی ہر چیز کے اندر ہم لوگوں کو سیاست کرنے کا شوق ہے, ہر چیز کے اندر سیاست گھسیڑنے کا شوق ہے. جو کھلاڑی ہیں ان کے اپنے اپنے گروپنگ بنی ہوئی ہے, کوئی کس طرف ہے کوئی کس طرف ہے, پتہ نہیں کون سا کرائٹیریا ہے جس کے تحت کھلاڑیوں کو کھلایا جا رہا ہے. تینوں فارمیٹ کے اندر کھیل رہے ہیں, ایک فارمیٹ کے اندر اب نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ظہیر, مذاکرات پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی, کل قومی اسمبلی کے اندر بات ہوئی ہے, اور خواجہ آصف نے پھر وہی بات کی کہ 9 مئی کے اوپر جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. انصار عباسی صاحب کی آپ نے کہا تھا کہ خبر ہے کہ نواشی کی, میرے خیال میں ایک وہ بھی خبر تھی, اس کے علاوہ ان کی اپنی پریس ریلیز بھی ہے جس میں نواشی صاحب نے کہا کہ تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے. تو اسی سے لوگوں نے یہ پی ٹی آئی والا بنا دیا. لیکن بانی پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے چونکہ ٹی وی کے اوپر نام بنا تو ہم بات کرتے ہیں نا, جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی وہی ابھی نکل رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سے جب بات کرنی ہے تو پھر تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ تو آپ تعلقات اپنے بالکل ختم کرتے جائیں گے, وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر سے تو کوئی ابھی تک کوئی مل ہی نہیں رہا, کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا ہے. اور یہ بھی ایک پرینک ہو گیا خان صاحب کے ساتھ کہ جو انہوں نے جلسہ کیا تھا ملتوی, تو جو منیف فاروق کا کہنا یہ ہے, میں ان کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ خان صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ جلسہ ملتوی کروایا گیا تو بس یہ دروازے کھل گئے, اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے, میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی, لیکن کچھ نہیں ہوا. اچھا, ایک تو منیف سے ہی شروع کر لیتے ہیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ منیف فاروق صاحب نے رات کو انکشاف کیا ہے قسم کا, کیونکہ علی مین گنڈا پور اور دوسرے تیسرے لوگ, میں بھی رات کی ہی بات کر رہی ہوں, علی مین گنڈا پور یا دوسرے تیسرے لوگ تو کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سے رابطہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا, وہ آپ نے سب کا بتایا تھا ساروں کے بیانات سے. ٹھیک ہے, لیکن رات کو منیف فاروق صاحب جس کی آپ نے ابھی جن کا کہا, اور وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, مطلب قریبی ان دا سینس کہ ان کو خبر ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے ہی رابطہ کیا تھا. تو یہ ایک بات تو یہ. دوسری بات, اب میں آتا ہوں ذرا اس سائڈ پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, لیکن ان کا یہ کہنا کہ پرینک ہو گیا, اس پہ میں آتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ رات کو انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ایک پروگرام میں, کامران شاہد کا پروگرام تھا. وہ انکشاف یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح کل ہم نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا نا کہ صرف بلدیاتی الیکشن اور بجلی کے بلوں کے اور بجلی کے ریٹ کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی, سیاسی بات ایک بھی نہیں ہوئی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کامران شاہد کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہاں پہ سیاسی بات ہوئی تھی, جو آپ نے مینشن کیا نا کہ بیٹھ کے ڈائلاگ ہونا چاہیے. پھر آگے سے کامران شاہد نے کہا کہ کیا اس میں پی ٹی آئی کا ذکر تھا, تو آگے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ نہ تو پی ٹی آئی کو کا باقاعدہ طور پر نام لیا گیا تھا, نہ ان کو مائنس کیا گیا تھا. تو ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے. اچھا ظہیر, میں نے بھی ایک خبر پڑھی آج اس میں کہ اس میں کہا گیا کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی اس اجلاس میں تو مریم نواز نے مخالفت کی ہے اس کی. اچھا وہ خیر چلیں, لیکن ایک بات ذرائع کی خبر نا, ایک بات تو ہوگی نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی بات ہوئی ہے, ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. اب دونوں میں سے ایک بندہ, اچھا نہیں, ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے لیکن کسی پارٹی کا نام لے کے نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا جو تھا, ان کی پریس ریلیز تھی نا اس میں بھی یہی ہے کہ نواشی صاحب نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں اکانومی کے مسئلے حل کرنے کے لیے, تو اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا. تو سیاسی جماعتیں تو پھر نہیں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ بات ہوئی نہیں, سیاسی طور پہ تو بات ہوئی نہیں ہے, بالکل انہوں نے یہ کہا تھا. دوسری بات,
پیپلز پارٹی کس کے ساتھ ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرانے تادیاں ہم ان کو وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کس کے ساتھ ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ہے. اور بھی تادی جماعتیں چھوٹی چھوٹی کس کے ساتھ ہیں؟ نون لیگ کے ساتھ ہیں. پھر ادارے کس کے ساتھ ہیں اس وقت؟ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کھل ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑی. پھر وہ کون سے بندے ہیں کس کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ پیچھے کون بچتا ہے؟ پی ٹی آئی بچتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف اشارہ کریں. دوسری بات جو کام انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے کہا کہ ایک تو نام نہیں لیا جو کچھ کہا. ایک جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ, تو وہ تو کہتے ہیں 9 مئی. اب رانا ثناء اللہ صاحب سے جب بات کی انہوں نے کامران شاہد نے, تو اس میں 9 مئی کے اوپر آگے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ وہ معافی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کا وہ والا سٹانس کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, وہ ونڈیکیٹ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آپ سے وہ بات کرنا شروع کر دیں, پیچھے کہتے ہیں 9 مئی پر تو ہوا ہی نہیں ہے. پھر آپ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے صاف کہہ دیا وہ تو معافی ہمارے پاس نہیں. اچھا تو جب پسوڑی انہوں نے آگے ڈالنی ہے کہ 9 مئی کے والے سے وہ کریں, تو پھر عمران خان تو ونڈیکیٹ ہوئے نا. لیکن 9 مئی کے اوپر بھی اتنا ابہام کریٹ ہوا ہوا نا کہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ معافی مانگ لیں. یعنی کہ ایک طرف تو آپ اتنا زیادہ اس کو شو کر رہے ہیں کہ بغاوت ہو گئی, ہم قیادت چینج کریں, دوسری طرف آپ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور تیسری چیز ایک اور بھی ہے نا, چوتھی چیز جو بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی بات یہ کہ نواز صاحب نے اگر کہا بھی مذاکرہ, لیکن عمران خان صاحب کے اوپر اعتبار کرے گا کون نا؟ وہ مذاکرات ہو رہے ہوں, کیونکہ پہلے بھی بڑی دفعہ ختم ہوئے, بندیال کے کہنے پہ مذاکرات ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے اس کو ختم کیا تھا. مذاکرات ہو رہے ہوں, بات چیت چل رہی ہو, اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کہ آ جائیں ہمارے پاس, تو وہ تو ان کو لات مار کے بھاگ جائے گا. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جب مطلب سارا کچھ ساری جماعتیں جو مل کے بیٹھی ہیں آ کے بات کر رہی ہیں, تو بات پیچھے سے ایک تو 9 مئی والا اب مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے اوپر عمران خان صاحب کا اپنا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ان کی کہ جوڈیشل کمیشن, کل بھی انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن مسئلہ پھر وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کس بنیاد کے اوپر آگے کہہ رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں ایڈ کروں, آپ کو یاد ہے کہ کل بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا, اور یہ خبر رپورٹ ہوئی تھی میں نے خود پڑھی ہے, شہباز شریف صاحب نے 3 دن 4 دن پہلے کہا کہ انکنڈیشنل آ کے بات کریں ہمارے ساتھ. بالکل. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا ساتھ دینا ہوگا, دوسری طرف آگے کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل آگے بات کریں. انکنڈیشنل بات یہی ہے کہ جب آپ انکنڈیشنل آ کے مذاکرہ میں بیٹھیں گے تو پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں ہمیں بات وہی ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے نا, وہ مائنس عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں سارے کہ عمران خان سائڈ پہ ہو تو سیاسی جماعت ان کی آ کے وہ کر لے. لیکن اس میں ایک جو چیز بڑی آتی ہے نا حیرت انگیز, وہ آ جاتی ہے بیچارے اچک زئی کی بےزتی. سوری میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن دیکھیں نا, ایک طرف اس کہہ دیا جاتا ہے کہ اچک زئی صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کریں, سب کچھ کریں, اور پھر عمران خان مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اچک زئی کیا مینڈیٹ لے کے سیاسی جماعتوں کے پاس جائے بات چیت کرنے کے لیے؟ کیونکہ اچک زئی نے اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرنی نہیں ہے, اور خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, تو پھر اچک زئی کو کیا مینڈیٹ دے؟ حالانکہ اگر اچک زئی کو آگے کیا جائے تو نواز شریف بھی سے مل لیں گے, مولانا فضل الرحمان بھی مل لیں گے, زرداری بھی مل لیں گے, کیونکہ ان کی اتنا اسٹریچر ہے سیاست کے اندر کہ سب عزت کرتے مل لیں گے. لیکن خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں تو پھر اچک زئی آگے ہو کے کیا کرے؟ تو اچک زئی اپنی سیاست کو وہ خراب نہیں کروا رہے ہیں کہ ادھر صرف اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے, تو میں کدھر جاؤں بات کرنے. شریلا ایک بات تو یہ ہے, سیاست کے اندر نا آپ کو ریلیونٹ اور ارریلیونٹ رہنا ہوتا ہے. آج کل نواز شریف صاحب کے بارے میں سارے کہتے ہیں حالانکہ بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, بہن جو بیٹی جو ہے وہ سی ایم اتنے بڑے صوبے کی, لیکن ان کے حوالے سے رات کو ڈسکس پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ارریلیونٹ ہوئے. نہیں بالکل نہیں ہے. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, کیونکہ وہ اگر بیٹی پنجاب میں ہے, خود قومی اسمبلی میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی اتحادی حکومت ہے, وہ ارریلیونٹ کیسے ہوگی؟ ابھی بھی ڈیسیجن تو انہی کے چل رہے ہیں نا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اچک زئی صاحب کی 2-3 بندوں کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. اچک زئی صاحب کی یہ بےزتی کی بات نہیں ہے, اچک زئی صاحب ریلیونٹ ہے اس وقت. ہر بندہ اچک زئی صاحب کا نام لے رہا ہے, کیا پی ٹی آئی, کیا نون لیگ, کیا بڑے چھوٹے سب پیپلز پارٹی. ایک بات تو جس طرح وہ کل میں حمداللہ کو سن رہا تھا نا, کہتے یہ ہمیں کہتے تھے پچھلے تھوڑے دن پہلے کہ ہم آپ کو سے بات نہیں کریں گے. آج ہم کس طرح ریلیونٹ ہوئے ہیں, مولانا صاحب آج کس طرح ریلیونٹ. ہمارے بغیر حکومت بن تو سکتی ہے, چل نہیں سکتی, تو وہ ریلیونٹ اس کی بات. نواز لیگ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم مولانا سے بات نہیں کریں گے, ان کے تو مسئلے اس سے تھے. میں اچک زئی دیکھیں آپ کہہ رہے ہو کہ ریلیونٹ ہو گئے, لیکن اچک زئی کو اگر آگے کر رہے ہیں تو اس کو مینڈیٹ کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں والا تو اس کو مینڈیٹ دے نہیں رہے. اچھا اس میں ایک بات,
عمران خان صاحب کے بارے میں اکثر یہ کہتے ہیں، ہم بھی اکثر یہاں پہ آپ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں نا، انہیں آج کل اب بھی کہا ہے. اگر وہ اچکزئی صاحب کو آگے نہ کریں، اچکزئی صاحب ایک چیز لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں ایک ہیبڈ ہوں، وہ ان کو آگے نہ کریں تو آپ سب نے کہنا ہے کہ دیکھیں کچھ. اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، اپنی جماعت کو انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا. اچکزئی صاحب اب آفر کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ آفر کریں گے نا عمران خان کو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب وہ ان سے ملیں گے کسی سے بات کریں گے، اگر بات آگے بڑھتی ہے لیٹ سپوز، ویسے تو نظر نہیں آ رہا کوئی اس طرح ہی آگے، لیکن اگر بڑھتی ہے تو کچھ نہ وہ جا کے ان کا پیغام پہنچائیں گے عمران خان کو، کہیں گے جی اب عمران خان کی جو 2-3 کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر وہ کیا آفر کرتے ہیں. کنڈیشن وہی ہے نا کہ کنڈیشن وہی ہے میرا مینڈیٹ مجھے واپس کر دیں اور ہم 9 مئی کے مقدمے ختم کریں. جب وہ آفر نہیں لے کے جائیں گے تو پھر وہ اچکزئی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے بات کریں، سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے، وہ پھر میڈیا کے آگے بھی رکھیں گے. ہم نے اچکزئی صاحب کے ذریعے کر کے دیکھ لیا بات، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. اب آپ اچکزئی تو گئے ہی نہیں نا ابھی کسی سے بات کرنے کے لیے. اچکزئی صاحب رابطہ ہوا ہے باقاعدہ، دی نیوز میں سپر لیڈ لگی ہوئی تھی اس دن. اچکزئی صاحب نے خود کہا کہ نون لیگ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، مذاکرات کے لیے کیا نا، لیکن ادھر سے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو اچکزئی جو ہیں وہ پھر جا کے حکومت سے بات کیوں کرے جبکہ خان صاحب کرنا ہی نہیں چاہتے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اچکزئی جا کے جماعتوں سے بات کریں، خان صاحب آ کے کہیں کہ نہیں اچکزئی سائڈ تے ہو، میں تو جا کے صرف آسم ملینہ ہی گل کرنی، تو پھر کیا ہوگا. میری ایک پوزیشن ہے بالفرض کہ میں نے اس بندے سے بات کرنی ہے. اب میرے پاس ایک میرا اتحادی یا ساتھی یا خیر خواہ کوئی آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح رستہ. میں کہتا ہوں یار چل آپ بھی ذرا بیچ میں اپنا رول پلے کریں. صرف رول پلے کر لینا، لیکن ایک سیکنڈ، جب اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ رابطہ کیا نون لیگ، اب نون لیگ نے رابطے میں کیا کہا ہوگا، کچھ بات کی ہوگی، وہ والا میسج لے کے عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے. لیکن خان صاحب نے پھر کہہ دیا کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، جن کے پاس فیصلے کا انہوں نے کہا کہ اچکزئی صاحب اپنا رول پلے کریں گے. اپنے بندوں کو انہوں نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا جی میرے جو بندے ہیں، بے شک وہ گوہر ہے، بے شک کوئی بھی ہے، وہ کسی سے بات چیت انگیج نہیں کریں گے ان کے ساتھ، اچکزئی صاحب کریں گے. اب اچکزئی صاحب کو تو انہوں نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ اچکزئی صاحب کو لے کے آتے ہیں، کوئی حل لے کے آتے ہیں، سولوشن لے کے آتے ہیں. ظہیر جب آپ بات یہ کر دیتے ہیں نا کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی، میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے جن سے فیصلے کا اختیار ہے، تو اچکزئی جو ہیں وہ ایک یوز لیس پریکٹس کریں گے جا کے. پھر اگین میری تھوڑی دیر پہلے والی بات آ جاتی ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والی معافی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو حکومت سے بات کرنے کا فائدہ مجھے بتائیں. تو پھر اچکزئی کا فائدہ جب حکومت نے خود پھر رابطہ کس سے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے، ہاں جی انہوں نے کی کریے، تو پھر وہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ میں ڈائریکٹ ہم کیوں نہ کریں پھر ان کے ساتھ. تو پھر اس طرح تو پھر معاملات کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. پھر دیکھ لیں گے نا آگے وہ تو پھر آگے بڑھتے نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ پہلے بھی پرینک ہو گیا نا ان کو. پرینک تو خیر دیکھیں، اگر ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ پرینک نہیں میں اس کو کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ایک بندے کو غدار بھی کہتی ہے، اس کے خلاف کرپٹ بھی کہتی ہے، اس کے خلاف مقدمات بھی ہیں، اس کے خلاف پتہ نہیں کیا ہوا ہوا، اس کو ملزم اور مجرم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پاس جا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے ذرا کینسل کر دیں. اور وہ بھی ایسا بچہ کہ فوراً کینسل کر دیتا ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ، جو بندہ آپ کو سزا دے کے ہر چیز کرنے پہ تلا ہوا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس کے پاس آپ ریکویسٹ لے کے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کی خوشی سے بادشاہ کھل جاتی ہے. چلے جی کل ہم پھر ملیں گے آپ سے، اور کل جو سیاسی صورتحال کی اس کے بارے میں بات کیجیے گا. پروگرام کو دیکھ کے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.